टू दी शेरामान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज इस क्लास में हम आईन पाकिस्तान 1973 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास में आज हम इंट्रोडक्शन के हवाले से ये लेक्चर है, आईन के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो ये आईन है ये 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मंजूर कराया था कौमी असम्बली से, और इसके बाद ये मुल्क का एक सुप्रीम लॉ है और अभी तक ये आईन मौजूद है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसका ये नाम है, सरकारी ऑफिशियल नाम ये है। और इस आईन की ख़ास बात जो है वो ये है कि इस आईन में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को हासिल है। ये इसकी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इस आईन में। और इसके अलावा इस आईन की रूह से सदर पाकिस्तान और इस तरफ प्राइम मिनिस्टर दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। ये इस आईन की भी ख़ास बात है। और इसके अलावा इस आईन में पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो नाम है ये रखा गया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी इसकी एक ख़ास बात है। और साथ साथ इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया है इस आईन की रूह से। तो ये तो था चंद जर्नल बातें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अभी इसके स्ट्रक्चर और इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा बात करते हैं। जो हमारा ये आईन है इसमें टोटल 280 आर्टिकल्स है और साथ साथ 7 इसमें शेड्यूल्स है और 25 इसमें अमेंडमेंट अभी हो चुकी है, वो भी इस आईन के साथ अटैच है, मौजूद है। तो ये आईन जो है बेसिकली इसके 3 हिस्से हम कह सकते हैं कि है। पहला मतलब आर्टिकल्स पार्ट है, फिर शेड्यूल है और फिर इसके साथ जो अमेंडमेंट्स है 25 अमेंडमेंट्स, और इसमें मज़ीद अगर तरमीम होते हैं तो वो भी शामिल किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इस आईन के साथ। तो ये तो था थोड़ा इसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बात की। अभी मैं ज़रा जो सेक्शंस है उसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। जो आर्टिकल्स है आईन के, वो तमाम आर्टिकल्स इंट्रोडक्टरी है और वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है आईन, हमारा जो आईन है इसके। और साथ साथ इसका जो प्रियम्बल है जिसको हम दिबाचा बोलते हैं, और ये जो दिबाचा है ये बहुत ज़्यादा अहम दस्तावेज़ है जो इसके साथ अटैच है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो आईन है इसमें एक और आर्टिकल बाद में ऐड किया गया था 1985 में, और जो आर्टिकल 2 है इसमें 2A का एक आर्टिकल शामिल किया गया। और इसमें ये हुआ कि जो करारदाद मकासिद है 1949 में जिसको पास कराया था लियाकत अली ख़ान ने, उस करारदाद को इस आईन का सब्सटेंटिव पार्ट माना गया है और बाकायदा एक एनेक्स्चर की शक्ल में और दिबाचे की शक्ल में ये अटैच है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और जो दिबाचा होता है बेसिकली किसी भी लॉ का एक दिबाचा या प्रियम्बल होता है जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जब किसी लॉ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जो इसका इंट्रोडक्शन या समरी अगर हमें चाहिए कि पढ़े तो हमें चाहिए कि पहले उसकी दिबाचा या प्रियम्बल पढ़े। तो इसका जो ये प्रियम्बल है ये क्या है, ये बेसिकली करारदाद मकासिद है, उसको इसके दिबाचे में शामिल किया गया है और ये सब्सटेंटिव पार्ट है इस आईन का आर्टिकल 2A के तहत। तो इस दिबाचे के अलावा मज़ीद इसमें जो और 7 आर्टिकल्स है और एक ये जो आर्टिकल जिसका मैं बात कर रहा हूँ जो बाद में इंसर्ट किया गया है 2A, तो टोटल मिला के 8 ऐसे आर्टिकल्स बनते हैं जो कि इसके इंट्रोडक्शंस के मुतालिक है और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो प्रियम्बल है, इसको हम पढ़ेंगे, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है। और इससे पहले ये बात भी ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करूं कि आईन जो है किसी भी मुल्क का ये एक आईना होता है और इससे हम जान सकते हैं कि मतलब इस मुल्क में लॉज किस तरह है, कानून की हुक्मरानी किस तरह है और मतलब इसका जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो क्या है, और इस मुल्क का जो मज़हब है वो चाहे वो मतलब सेकुलर है या मतलब किसी मजहबी है, मतलब क्या इसका निज़ाम है। और इस तरह ये जो तर्ज हुकूमत है सदारती है या फेडरली डेमोक्रेटिक है या जो भी शक्ल है, मतलब उसके वो जब दिबाचे को देखते हैं तो इससे इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स पाकिस्तानी के बारे में जानने की कोशिश करता है और ये देखता है कि ये पाकिस्तान क्या है तो वो सबसे पहले आईन के ऊपर नज़र रखेगा और आईन से उनको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो किस तरह ये कंट्रोल करते हैं और क्या है। तो बेसिकली आईन जो है ये एक जिस तरह स्टेट है तो स्टेट की भी एक रूह है। तो बेसिकली जो आईन है ये एक रूह है, मतलब
اسٹیٹ کی ایک روح ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، ہمارا یہ جو آئین ہے یہ بھی بیسیکلی ایک روح ہے. تو یہ جس طرح جسم اور روح کی ایک سول کی ایک وہ کمبینیشن ہے، تو اسی طرح آئین اور اسٹیٹ کی کمبینیشن اس کنسٹیٹیوشن کی وجہ سے وہ ہے، قائم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئین جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ابھی میں بات کرتا ہوں دوبارہ یہ جس کا جو پریمبل ہے اس پہ. تو اس کا جو پریمبل ہے اس کو پارٹ مانا گیا ہے سبسٹینٹیو پارٹ، اور اس میں جو پریمبل میں جو ضروری چیزیں ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلی بات اس پریمبل میں یہ ہے کہ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس از کنسیڈر ٹو بی اللہ المائٹی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ کا جو اختیار ہے اور یہ سب کچھ ہے اس آئین میں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانا گیا ہے. اور یہ اس لیے کہ جو سپریم لا ہے وہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ سپریم لا ہے. یعنی مطلب جو اللہ کا قانون ہے وہ اسی ملک کا قانون بنے گا، اور اگر اس ملک میں کوئی قانون چلے گا اور یا کوئی مطلب لا ہے تو وہ لا ہوگی تو کیا ہے کہ وہ جناب وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی چلے گا. اور ساتھ ساتھ اس آئین میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہیں ملک کے جو عوام ہیں وہ اپنی جو حکومت کریں گے طرزی حکومت، تو وہ اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیو کی تھرو کریں گے. یعنی مطلب لوگ الیکشن کی تھرو اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو الیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ اسمبلیز میں آئیں گے اور سینٹ میں آئیں گے اور اسی طرح پروونشل اسمبلی میں آئیں گے اور ملک کے لیے وہ قانون سازی کریں گے. تو یہ اس دیباچے میں اس بات کا ذکر موجود ہے، اور یہ اختیار عوام کو دیا گیا ہے کہ وہ عوام خود ہی حکومت کرے. اور جو جمہوریت کا جو بیسک پرنسپل ہے دیٹ از دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، گورنمنٹ آن دا پیپل اینڈ گورنمنٹ فار دا پیپل. تو جو بیسک پرنسپل ہے اس کو بھی اس میں اڈاپٹ کیا گیا ہے. اور پاکستان میں جو طرزی حکومت ہے وہ کیا ہے، عوام کرتی ہے انڈائریکٹلی. بیسیکلی حکومت ہے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے، اور یہ بیسیکلی عوام ہی مطلب اس ملک کے وہ اختیار ان کے پاس ہے کہ اس حکومت کو چلائے. تو یہ اس میں موجود ہے اس کے پریمبل میں. اس کے علاوہ اس کے جو پریمبل ہے اس میں پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم آف ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. خاص کر کہ جو سوشل جسٹس ہے کہ ملک میں سماجی انصاف کو نافذ کیا جائے گا، اور اس طرح کے وہ قوانین بنائے جائیں گے جس سے جو سماجی انصاف ہو. تو بنیادی طور پہ یہاں پہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اوپر، کنسٹرکشن آف روڈز اور ریلویز، برجز، اسی طرح موٹر ویز یا جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ڈیمز وغیرہ، وہ تو کر لیتے ہیں. لیکن یہ سماجی انصاف کی طرف ان کا وہ اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ملک ہے یہ جو خاص کر ہمارے نوجوان ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اور باہر کے ممالک میں جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہاں پہ سوشل جو جسٹس ہے اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں اس ضمن میں بہت کم قانون سازی ہوتی ہے سوشل جسٹس کے اوپر، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی طرح اس کی پریمبل میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو پیپل ہے وہ جو پاکستان میں زندگی گزاریں گے تو وہ ٹیچنگ آف اسلام کے تحت اور قرآن و سنت کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزاریں گے. اور کوئی ایسا قانون بنے گا ملک میں جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو اس قانون کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر جائے گا. اور باقاعدہ اس مقصد کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کیا گیا ہے. سیکشن 203C کے تحت اس کے پاس اختیار ہے، اور 203D کے تحت کوئی بھی شخص چاہے کہ کسی قانون کو جو کہ اللیگل ہے اور اسلامی تعلیمات اور اس کے ٹیچنگز کے خلاف ہے اور الٹرا ویریز ہے، کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، تو اس قانون کو ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اگر وہ آئین کے خلاف ہے تو اس کو ہم ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس نے مطلب باقاعدہ گارنٹی دی ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف. اور اس میں یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی ذکر ہے آئین میں، تو وہ بھی اس میں موجود ہے جو بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کام یہ ہے کہ ملک میں موجود قوانین کے اوپر بھی نظر ثانی کرے، اور جو قانون بنے گا اس کے اوپر بھی وہ نظر ثانی کرتی ہے تاکہ کوئی ایسا قانون نہ ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. اور اگر کوئی قانون اس طرح موجود ہے ان کے نظر میں تو اسلامی نظریاتی کونسل فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن دے سکتی ہے اور اس قانون کو بھی
دیکھا جا سکتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور بعد میں اگر فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں وہ کیس پھر جا سکتا ہے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ قانون جو ہے ملک میں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس ہمارا جو پریمبل، اس میں مائنارٹیز کے لیے بھی کافی سارے پروویژنز موجود ہے کہ جو مائنارٹیز ہے جو ہمارے ملک میں سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، اس طرح کے جو لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کافی سارے پروویژنز موجود ہیں، اور یہ چیز ہے کہ اس میں جو مائنارٹیز ہیں ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے تاکہ مطلب وہ ترقی کرے، اور اس طرح ان کے ساتھ ساتھ جو ڈپریسڈ کلاس ہے، جو مزدور کسان طبقہ ہے، ان کے لیے بھی پروویژن موجود ہے، اور اب باقاعدہ الیکشن کے تھرو مائنارٹیز کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح جو ڈپریس کلاس ہے جس میں مزدور کسان طبقہ، جو ڈپریس کلاس ہے، لوور کلاس، تو ان کے لیے بھی پروویژن موجود ہے، اور وہ باقاعدہ اپنے نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ باڈیز میں وہ الیکٹ کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہوتے ہیں لوکل باڈیز تو ان کی مخصوص نشستوں پہ وہ آ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وومن ہے، وومن کو بھی یہ آئین امپاور کرتا ہے، اور یہ جو ڈپریس کلاس اور اسی طرح جو ساری چیزیں ہیں یہ اس میں موجود ہے، اس کا جو یہ پریمبل ہے۔ تو یہ تو تھا اس کے پریمبل کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ یہ بھی پریمبل میں اس کا ذکر ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ پاکستان کا جو عدلیہ ہے اس آئین نے اس کو بہت زیادہ طاقت بخشی ہے، اور اس آئین کے تحت جو جوڈیشری ہے اس کو آزاد قرار دیا گیا ہے، اور اب اس طرح ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص مطلب کسی جج کے کنڈکٹ کے خلاف مطلب وہ کوئی عدالت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آئین نے پروٹیکشن دے رکھی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور ججز آزادانہ طریقے سے اپنے جو ججمنٹ ہے وہ پاس کرتے رہتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مطلب جج سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، یا مطلب وہ مس کنڈکٹ کرے، یا مطلب وہ فزیکلی یا مینٹلی انیبل ہے ٹو پرفارم ہز ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی دینے سے قاصر ہے، تو پھر اس مقصد کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اور سیکشن 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل قائم ہے، اور اس کے تحت کوئی بھی شخص یا حکومت خود مطلب اس میں وہ درخواست دے سکتی ہے کسی جج کے کنڈکٹ کے خلاف، اور سپریم جوڈیشل کونسل پھر اس معاملے کو دیکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں جج کے تقدیر کے بارے میں کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرے، ان کو مطلب وہ ہٹائے عہدے سے یا وہ اپنا سروس کنٹینیو کرے، اور اس میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے بیسیکلی یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے وہ جو ان کے خلاف ایلیگیشنز ہے اس کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور جج ہو جس کے خلاف کمپلین کرنی ہے جو بھی ہو، تو ہم کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے، البتہ ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہے ان کو درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ دیکھے گی میٹر کو، اور اکارڈنگلی وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس طرح اس آئین میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیریٹریز جو ہے ہمارے پاکستان کے، اس کو یہ پروٹیکٹ کرے گا یہ جو آئین ہے، اور ٹیریٹریز میں ہمارا لینڈ اور ہمارا سی اور ہمارا ایئر ساری چیزیں آ جاتے ہیں، تو ہمارے ملک کی جو ٹیریٹریز ہے، زمین ہے، اور ساتھ ساتھ سمندر کی جو حدودات ہے، اس کے لیے ہماری آرمی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ پیرا ملٹری فورسز ہے جس میں ایف سی وغیرہ اور یہ رینجرز یہ لینڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور آئین نے اس کو ایک بیسک ذمہ داری قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہم نے بڑے قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو انٹیگریٹی کو مطلب ہم پامال نہیں کر سکتے، کوئی بندہ اس کو پامال کرے گا اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی بندہ اس کو پامال کرے گا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمارا جو سمندر جو سی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، 900 ناٹیکل مائلز ہمارا سمندر کا وہ ہے، اور اس میں باقاعدہ ہماری نیوی کے جوان موجود ہوتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور بہت اسٹرانگ ہمارا وہ نیوی والا سسٹم موجود ہے، اور ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ کی بھی نوجوان ہے جو ہماری سمندری جو حدودات ہے اور اسی طرح جو کوسٹل ایریاز ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح جو ایئر کی بات کی گئی ہے تو ہمارا ایک اسٹرانگ ایئر فورس قائم ہے، اور بار بار اس ایئر فورس کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس میں مزید ایئر کرافٹس اور جتنی بھی اکوپمنٹس ہے، اور اس کا جو مضبوط ایئر ڈیفنس ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جاتا ہے۔ تو آئین میں اس بات کا ذکر موجود ہے، اور ہمارا خاصا بجٹ ہر سال آئین کے یہ جو ہمارے بجٹ ہے یہ ہمارے مسلح افواج کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو انٹیگریٹی آف لینڈ ہے، سی ہے اور ایئر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا
یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی۔ اسی طرح اس آئین میں یہ بھی بات ہے کہ جو مطلب یہ کوشش کی جائے گی کہ جو لوگوں کا معیار ہے اس کو بلند کیا جائے، تاکہ انٹرنیشنلی جو پاکستانی ہے ان کا امیج اچھا ہو اور لوگ ان کو لائک کریں۔ اور اس مقصد کے لیے جو ایک اور اس میں یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل پیس کے لیے مطلب ان کا ملک کا وہ اسٹینڈرڈ اس طرح بڑھائیں گے کہ انٹرنیشنل پیس میں بھی ہم کام کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے آلریڈی ہمارے جو انٹرنیشنل پیس میں ہمارے کافی ٹروپس جاتے ہیں اور اقوام متحدہ کے وہ امن فوج میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس آئین میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈکلریشن آف قائد اعظم کا بھی اس میں ذکر ہے کہ قائد اعظم نے ایک ڈکلریشن کیا تھا جب پاکستان بنا 1947 کو، تو قوم سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جو ہمارا اسٹیٹ ہے اس کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے اور اس میں سوشل جسٹس کے اوپر مطلب ہم کام کریں گے اور ساتھ ساتھ مائنارٹیز اور ڈپریس کلاس کو اپلفٹ کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈکلریشن قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا جب پاکستان بنا، تو اس کو ہم ریئل شیپ میں لائیں گے اور ہم فیتھ فل رہیں گے قائد اعظم کے اس ڈکلریشن کے ساتھ اور قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ، اور جو ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، تو ہم وفادار رہیں گے۔ اور تب ہم رہیں گے جب اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، تاکہ ریئل سینس میں اس مقصد کو ہم حاصل کریں۔ یعنی پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، اور ہم نے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کو ایک مضبوط اسلامی مملکت، فلاحی مملکت بنائیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ وصول کیا گیا تھا، اور آئین اس بات کا وہ ہے کہ اس میں تمام چیزیں پروٹیکٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس پریمبل میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ نیشنل اور پولیٹیکل یونٹی، یعنی مطلب لوگوں میں یونٹی کے لیے کوشش کی جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ مختلف جو ہمارے صوبے ہیں یا مطلب آٹونومس باڈیز ہے، مطلب اسٹیٹس ہے جو جس سے ملک فیڈریشن بنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں مطلب وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے اور حالات خراب نہ ہوں۔ تو پولیٹیکلی اور یونٹی کریشن کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جائے گی۔ اس آئین میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پرنسپل آف سوشل جسٹس، یعنی بیسک جو بار بار میں نے اس کا ذکر کیا ہے، سوشل جسٹس کے اوپر اس نے ذکر زور دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ ہے کہ مطلب لوگوں کی جو سوشل جسٹس ہے، سماجی انصاف، وہ اس کے اوپر کام کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایسے سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز قائم کی جائے، ساتھ ساتھ تعلیم جو ہے آرٹیکل 25A اس میں لایا گیا ہے، اور جس میں جو تعلیم ہے وہ 10ویں جماعت تک فری کمپلسری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اس آئین کے یہ پریمبل میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ تو تھا پریمبل کے بارے میں۔ ابھی ہم چند اس میں آرٹیکلز ہیں، 8 آرٹیکلز ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے مختصراً، اور تمام آرٹیکلز جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اس آئین کے جو انٹروڈکشن یا اس کو بولتے ہیں انٹروڈکٹری ایک چیپٹر ہے، اور اس میں جو آرٹیکلز ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ جو اس کا جو نام ہے پاکستان کا، آرٹیکل 1 یہ ہے، اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور اس میں ریپبلک کا ذکر کیا گیا ہے، اور پاکستان ایک ریپبلک ہے، ایک ڈیموکریٹک فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، اور اس کی جو ٹیریٹریز ہے اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK اور گلگت بلتستان، اور اسی طرح آزاد کشمیر اور اسلام آباد کا جو بھی باقی ایریا ہے یہ شامل ہے۔ اور یہ جو پاٹا ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن پاٹا بعد میں مرج ہو چکا ہے KPK میں۔ تو یہ تمام یہ ٹیریٹریز ہے، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان علاقوں کے علاوہ اگر کوئی اور اسٹیٹ پاکستان میں مرج ہونا چاہے تو وہ پارلیمنٹ کی منظوری سے اس کو ہم مرج کر سکتے ہیں پاکستان میں، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو آرٹیکل 2 ہے اس میں یہ کہا گیا، یہ انتہائی اہم آرٹیکل ہے، اور اس میں یہ موجود ہے کہ اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، اسلام کو سرکاری مذہب مانا گیا ہے پاکستان کا۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ سیکولر ملک ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو ہے یہ ایک سیکولر ملک نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ یہاں پہ اسلام کو ایک اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور ہمارا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ تو جو بھی کام ہوگا پاکستان میں وہ قانون کے مطابق اور اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ ہے، اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔
اس کے علاوہ آرٹیکل 3 میں ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن ہے، جو مطلب ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، مطلب جو لوگوں کی، خاص کر جو ایسے لوگ ہیں جو ڈپریس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مختلف فیکٹریز میں یا مختلف ورک پلیسز میں، اور ان کو کم اجرتیں ملتی ہے، تو اس چیز کو بھی اس میں ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری کی اس چیز کو کرب کرے، ختم کرے۔ اور اس طرح یہ جو اس کا آرٹیکل 4 ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگوں کے جو رائٹس ہے، لوگ اپنی حقوق کو بطور کس طرح حاصل کریں گے، مطلب لا کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پراپرٹیز محفوظ ہے، اور باقاعدہ اس مقصد کے لیے پولیس فورس موجود ہے جو ہماری لائف اور پراپرٹیز وغیرہ تمام معاملات کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل 4 میں اس بات کا ذکر ہے۔ 5 آرٹیکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ریلیٹڈ ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ اور کنسٹیٹیوشن، یعنی ہر بندہ جو پاکستان میں ہے وہ اسٹیٹ کا وفادار رہے گا اور کنسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی وہ وفاداری کرے گا، اور اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا ہے تو اس کو غدار ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مختلف پنشمنٹ ہے، آرٹیکل 6 بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان پینل کوڈ میں کانسپریسی اور اسی طرح سیڈیشن اور ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ کی بھی پروویژن موجود ہے، جس میں سخت سزائیں ہیں اور سزائے موت تک سزائیں اس میں موجود ہے۔ تو یہ آرٹیکل 5 کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 6 ہے، یہ جو غداری ہے، آئین سے غداری، اس کو ہائی ٹریجن کہا گیا ہے اس آرٹیکل 6 میں، اور جو شخص آئین کو سبروگیٹ کرے، سبورٹ کرے اور اسی طرح ابھیانس میں رکھے یا اس کو سسپینڈ کرے یا انل کرے، تو ہم کہیں گے کہ وہ بندہ مرتکب ہو گیا ہے ہائی ٹریجن کا، اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا اور اس میں سزائے موت مقرر ہے، اور جو بندے اس کے ساتھ وہ تعاون کریں گے اس کام میں تو اس کانسپریسی اور ابیٹمنٹ کے ضمن میں آئیں گے اور ان کو بھی سزائے موت کی سزا ہوگی۔ اور اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 6 میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو شخص یہ ایکٹ کرے گا کہ آئین کو معطل کرے یا مطلب سسپینڈ کرے، تو وہ ہائی ٹریجن کا ایکٹ کرے، تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس قانون کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے، چونکہ پہلے اس طرح ہوا تھا کہ 2-3 دفعہ ہمارا آئین اور یہ سسپینڈ ہو چکا ہے، اور پھر ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اسپیشلی سپریم کورٹ نے نظر ضرورت کے تحت اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا، تو اس آئین نے وہ اختیارات لے لیے عدلیہ سے، اور ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو ہائی ٹریجن کا جو بندہ مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا پرسکرائب کرنا اور عدالت کے بارے میں اور کہاں پہ ان کی سماعت ہوگی، ٹرائبیونل کس طرح قائم کیا جائے گا، یہ مجلس شورا کا کام ہے کہ وہ ڈٹرمن کرے، وہ خود بھی کر سکتی ہے اور جس کو سپریم کورٹ کو وہ ریفر بھی کر سکتی ہے کہ یہ میٹر ہے، یا اس کو خود دیکھے یا اس کے لیے مطلب کوئی ٹرائبیونل وغیرہ مقرر کرے، تو یہ مجلس شورا کا کام ہے۔ اور اس میں سب سے آخر میں جو ایک اور آرٹیکل ہے، آرٹیکل 7، وہ اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے، تو اسٹیٹ سے مراد مطلب وفاقی حکومت ہے، ساتھ ساتھ ہمارا جو پارلیمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر، صدر پاکستان اور ان کے کابینہ، صوبائی اسمبلیز، گورنرز، اور اس طرح مطلب یہ جو لوکل باڈیز ہے یہ بھی اسٹیٹ ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور یا کوئی ایسی اتھارٹی جو کہ ٹیکس کو امپوز کرے اور سیس یا ٹیکس کو کلیکٹ کرے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تمام اسٹیٹ کے زمرے میں یہ آتے ہیں اور یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اس میں ایک آرٹیکل جو بعد میں انسرٹ کیا گیا، پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ آرٹیکل 2A ہے، تو یہ ٹوٹل 8 آرٹیکلز بنتے ہیں انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ آرٹیکل 2A میں یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ پریمبل ہے اس کو سبسٹینٹیو پارٹ مانا جائے گا کنسٹیٹیوشن کا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی میرا یہ لیکچر ابھی جو انٹروڈکشن کے حوالے سے تھا یہ ختم ہو گیا، اور اس میں میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مزید میں اس پہ لیکچرز تیار کر رہا ہوں۔ نیکسٹ جو میں نے لیکچر تیار کیا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ میرے نئے ویڈیوز اب تک پہنچتے رہیں اور ہم مطلب رابطے میں رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔